जी नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। जी नहमदु नसल्ली अला बहुत शुक्रिया आप सबका आज की स्पेस के लिए फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे आज का स्पेशल टॉपिक है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि ये मामला दोबारा से अराइज हुआ था और इसके लिए आज स्पेशली हमारे लिए बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा ने आज हमें स्पेशली टाइम दिया जो कि जी सबसे पहले मैम की तरफ चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। जी मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको शुक्रिया कि आज इस स्पेस में भी आए, और आपसे बहुत बहुत माजरत क्योंकि मुझे मुश्किल से हर दफा वो होता है कि टाइम का कुछ मसला हो जाता है, लेकिन मैंने कहा आज इनकार जो है ना वो कुफर के बराबर होगा, तो इसलिए इनकार नहीं किया। तो हाजिर है। जी जी थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह खैर। जी मैम तो फिर टाइम की वजह से तो हम स्ट्रेट अवे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो जिस तरह के माशाल्लाह आप काफ़ी फोरम्स पे कश्मीर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो आप सही मायने में कश्मीर की बेटी होने का सबूत देती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंपल वर्ड्स में अगर आज की यूथ को आप समझाना चाहें कि लीगल बैटल ग्राउंड्स पे 47 में एक्चुअल में कश्मीर का डिसाइडर क्या हुआ था कि एक्चुअली ताकि लीगल बैटल पे हमें पता चले। फिर आप जो अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 पे जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक दिया है कि कश्मीर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर हम इस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। तो ओवर टू यू मैम, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, पहले तो जहां तक बात है ना कि अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें और लीगल हिस्ट्री को देखें, तो सबसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें बड़े क्लियर होने चाहिए, नॉट जस्ट एज कश्मीरीज बट आई थिंक एज पाकिस्तानीज। और मैं फख्र से पाकिस्तान की बेटी हूँ, और कश्मीर मेरा इलाका है, और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मैं पाकिस्तान की बेटी होना ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन खैर, जहां तक बात है लीगल हिस्ट्री की, तो 47 में जब ये डिस्प्यूट अराइज हुई, तो इसमें कुछ चंद नुकात ये थे कि यहाँ का जो महाराजा था, जैसे हम सब जानते हैं, ही वॉज ब्राह्मण हिंदू, और जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम थी। और जहां तक कश्मीर का हवाला है, ये बड़े अरसे से हिस्ट्री ये हमें बताती है दैट दिस हैज बिन अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज होती है कि जब हम इसको कई जगहों पे कंपेयर करते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कश्मीर को फलस्तीन से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन जैसे कि हम फलस्तीन के बारे में जानते हैं कि बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद उसकी जो डिवीजन हुई, और फिर इसराइलियों का वहां पे इन्फ्लक्स हुआ, यहूदियों को, और वहां पे एक उन्होंने स्टेट बनाई। जहां तक कश्मीर की बात है, अनफॉर्चुनेटली ये एक जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिसको उसके मकीनों के समेत बेचा गया था। तो दिस इज नॉट जस्ट हम कह लें कि ये एक लीगल टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लेवरी दैट आई थिंक हैज एग्जिस्टेड इन द पास्ट 75 ईयर्स, कि जहां पे सिर्फ लोगों को ही नहीं एनस्लेव किया गया, उनकी जमीनों को, उनके माल को, उनके मवेशी को, हर चीज को एनस्लेव किया गया फॉर अ मियर 70 लाख रुपीज। डोगरा राजपूत साहब ने ये लोगों को खरीद लिया। जब इसके पार्टीशन की बात आई, तो लाइक एवरीवन नोज कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने पहले हमला किया और फिर उसके रिटेलिएशन में इंडिया जो है उसको एंटर कराया गया, एंड महाराजा रोट अ लेटर टू the government of India and asked for an interference, जबकि ये completely again it is completely inaccurate। जुलाई 1947 में जो आरएसएस और इंडिया की जो फोर्सेस थी, दे एंटर्ड कश्मीर एंड दे स्टार्टेड स्लॉटरिंग पीपल। उसकी रिटेलिएशन में जिन्ना साहब ने जनरल ग्रेसी को
रिस्पॉन्ड करने का कहा, एंड विच वाज रिफ्यूज्ड बाय जनरल ग्रेसी। और फिर उसके बाद ट्राइबल जो हमारे चीफ्स थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो इंटरफेरेंस करें और कश्मीर के अंदर एंटर करके मुसलमानों के जेनोसाइड से रोके। वो एंटर हुए, उन्होंने बहुत सारा इलाका जो है वो आजाद करा लिया, लेकिन उसके बावजूद हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जम्मू में उन्होंने तकरीबन हिस्टोरिकली अगर हम रिलायबल उस पे जाएं स्टेटमेंट्स पे, तो हमें पता लगता है कि 3 to 6 lakh people were slaughtered on 27th of अक्टूबर। तो ये उन्होंने ये सारा किया, मैसेकर किया। और फिर उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान खुद ही इस मसले को यूनाइटेड नेशंस लेके चला गया, और यूनाइटेड नेशंस के 15 टोटल अभी तक रेजोल्यूशंस आए हैं, लेकिन उनकी इन एसेंस बात यही है कि ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, जिसका फैसला सिर्फ एक फ्री और फेयर प्लेबिसाइट के साथ हो सकता है। और उस प्लेबिसाइट में दो चॉइसेस हैं। Number one is accession to Pakistan, and number two is accession with India. तो क्योंकि ये एक रिकग्नाइज टेरिटोरियल डिस्प्यूट थी, तो उस वजह से इसको आर्टिकल 370 जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जो कि एक स्पेशल स्टेटस होता है, विच इज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, बट इट होल्ड्स अ स्पेशल स्टेटस। उसके तहत इसको एक किस्म का इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया गया विद स्पेशल स्टेटस। और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि इससे ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करती हैं अंडर आर्टिकल 371 बी और 370, आई थिंक 371 टू ऑल्सो। सो देर आर अदर स्टेट्स हु एंजॉय फार मोर स्पेशल प्रिविलेजेस, बट 370 के अंदर उन्होंने कश्मीर को रखा और इसमें स्पेशल स्टेटस हमें दिया कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं है। 1994 में नरसिम्हा राव की तरफ से एक लेजिस्लेशन आई थी, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन एज आई थिंक एवरीबडी नोज, और जैसे कि मेरे साथ तो तकरीबन सारे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी ये जानते हैं कि कश्मीर was never and is never going to be an integral part of India. We will inshallah always recognize ourselves and identify ourselves as Pakistanis. So ये जो अब उन्होंने अगस्त 5 को ये किया था अबॉर्गेशन, which was again against the Indian Constitution itself under Article 51 and 253। लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है, बल्कि मैं उसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहना गलत रहेगा, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट कह लेते हैं। बीजेपी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस अबॉर्गेशन को अपहोल्ड करते हुए ये कहा कि जी नॉट ओनली डू वी कंसिडर दिस action to be constitutional, but we further give privilege to all presidential orders। और उसमें वो without the interference और without the agreement of the constituent assembly वो किसी भी इस तरह के स्पेशल स्टेटस को अबॉर्गेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल जहां तक अभी तक की बात है, उन्होंने एक दफा फिर हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो अफजल गुरु साहब की डेथ सेंटेंस हो, या अयोध्या का वर्डिक्ट हो, या गुजरात के ऊपर वर्डिक्ट हो, हमने देखा है कि वो हमेशा से सिर्फ इंडियन कॉन्शियस को प्लीज करने की कोशिश करता है। तो इस दफा फिर उन्होंने इंडियन कॉन्शियस को प्लीज करने के लिए आर्टिकल 370 को भी, अबॉर्गेशन को भी लेजिटिमाइज कर दिया। लेकिन बस इस पे कुछ तकलीफ होती है कश्मीरी के हवाले होने के हवाले से। वो एक हमारे भाई ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि गम इसका नहीं कि हम हो गए हैं बर्बाद, गम इसका है कि बर्बादी का चर्चा अभी हुआ। तो बस बर्बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं होंगे, इंशाल्लाह हमारे दुश्मन ही बर्बाद होंगे, हमारे अज़ाइम तो मजबूत ही हैं। लेकिन फिलहाल वी स्टैंड एट दिस पोजीशन वेयर इंडिया without any consideration for international law, without any consideration for its own constitution, without any consideration for the will of the people of Kashmir, it has abrogated Article 370 and upheld the abrogation of Article 370 by the presidential order। और
فی الحال ہم اس وقت ایک انسرٹنٹی کا ایز فار ایز کشمیریز آر کنسرن وی آر فیسنگ ڈیفیکلٹ ٹائمس اینڈ ویری سرٹن انسرٹنٹیز ان دا فیوچر. تو ابھی تک تو یہ اپڈیٹ ہے. باقی اس کے علاوہ آپ مجھ سے جو جو چیز پوچھتے جائیں گے اور میں آپ کو ساتھ بتاتی جاؤں گی. جی میم، ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ویری کریکٹ، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے. تو میم یہ انڈین سپریم کورٹ کے مقابلے میں اگر ہمارے پاکستان سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جائے کہ کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، تو یہ کیسے رہے گا ایک مقابلے پہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ کشمیر کو کسی کا پارٹ نہیں ہے، اس کو ایک اپنے رائٹس ملنے چاہیے، ہماری اسٹیٹمنٹ اس کے مقابلے میں کوئی جانی نہیں چاہیے؟ اچھا، میں ایک چیز اس میں کلیئر کرنا چاہوں گی میرا بھائی. یہ جو آپ نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی نا کہ اگر پاکستان یہ کلیم کرتا ہے دیٹ کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، تو یہ تو ہمارے فاؤنڈر نے کہا تھا دیٹ کشمیر از دا جگولر وین آف پاکستان and no country shall tolerate its jugular vein being under the sword of the enemy. تو یہ پورا سینٹنس تھا ان کا. تو وہ تو ڈکلیئر ایک طرح سے تو ہم نے کیا ہوا ان کانٹیکس بٹ ناٹ ان لو. میرے مطابق it would be a very huge step and a very huge step in favor of the people of Kashmir if Pakistan passes such a legislation as soon as possible. So Pakistan should do it. جہاں تک بات ہے کہ اگر وہ کہیں کہ یہ نہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے اور نہ پاکستان کا، تو پرابلم وہی رہ جاتی ہے کہ جب بھی ہم ایک لیگل بیٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں. تو کشمیر جو ہے ان اٹ سیلف there are two stakeholders. One is Pakistan and one is India. The idea of independent Kashmir, it has been floated around. It has been floated around for a very long time. But unfortunately, this ideology emanates from RSS itself. یہ سمجھ لیں ایک ادھورا خواب تھا جو ہمارے ڈوگرا مہاراجا تھے کہ کشمیر کو ایک ہندو راشٹر کے طور پہ پرزرو کیا جا سکے. کیونکہ ایز وی نو انڈیا چاہے وہ آپٹکس کے لیے ہو اٹ کالز اٹ سیلف اے سیکولر اسٹیٹ whereas Pakistan calls itself an Islamic state. بٹ جہاں تک ہندو راشٹر کی بات ہے، یہ ڈوگرا صاحب کی خواہش تھی کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو جو کہ اپنے آپ کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کر سکے. اور اسی کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جموں میسیکر جیسے یا جموں جینوسائڈ جیسے ایک خوفناک اور بدکار کام کو انجام دیا تھا. تو جو انڈیپینڈنٹ کشمیر ہے it doesn't hold any weight legally unfortunately. جہاں تک بات ہے accession to Pakistan or India, that is always something which is reliant upon the will and wish of the people of Kashmir, and it has to be said and it has to be sent through. ابھی تک پاکستان نے انفارچونیٹلی پیدسائڈ کی ریکویسٹ بھی نہیں بھیجی جو کہ ہمیں اب بھیج دینی چاہیے. I think it's high time after 75 years we should send out a request for a free and fair plebiscite within Kashmir. جی میم، تو یہ جب 47 میں جب پارٹیشن کے بعد، تو تب اگر ہم انسٹنٹلی اس وقت اگر ہم کشمیر کے لیے کچھ کرتے تو وہ زیادہ افیکٹو رہتا کہ اس ٹائم پہ اس بارے میں سوچا گیا تھا، یا تب تھوڑا ویٹ کیا گیا تھا کہ اکنامیکل طور پہ پاکستان ایسی سچویشن میں آ جائے، تو تب کیوں نہیں یہ اسٹیپ لیا گیا تھا کشمیر کے لیے؟ بھائی اب کیوں نہیں لیا گیا تھا اس کے اوپر تو میں آنےسٹلی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی کہ کیوں نہیں لیا گیا. لیکن جہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے نا اکثر کہ جی وی نیڈ فردر اکنامک اسٹیبلٹی بفور وی کین اپروچ دی ریزولوشن آف دا کشمیر ایشو. I feel like it's a very unfair way of ducking out of the main issue. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بڑا کمزور سا ایک ڈیفense ہے. 1948 میں جب ہم لوگوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر which is far bigger than the occupied Kashmir territory, 1.3 million in comparison to 6 million 6 or 7 million کر لیں. مطلب جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے اس کی آبادی کلوز ٹو 1.3 ہے اور وہاں کی آبادی 7 ملین ہے. تو 70 لاکھ اور 1 کروڑ 30 لاکھ، تو یہ علاقہ بہت بڑا ہے. یہ کسی اکنامکلی اسٹیبل پاکستان نے نہیں لیا تھا، یہ قبائلیوں نے لیا تھا.
تو آئی تھنک ول از نیسسری. آپ کو ڈائریکشن پھر اس سے خود ہی مل جاتی ہے. یہ جو ہے اکنامکلی اسٹیبل والا یہ ایک فارس ہے. اور سیکنڈلی جہاں تک بات ہے کہ اس وقت لینا چاہیے تھا یا اس وقت, آئی تھنک اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو فائٹ فار دا رائٹس آف پیپل. اور جب کہ اب کشمیر ایک ایسی پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں, سچ ایز جینوسائڈ واچ, گریگری اسٹینٹن کی رپورٹ آئی تھی, وی آر اسٹینڈنگ آن دا 9th stage of genocide. So as far as dehumanization is concerned, as far as isolation is concerned, as far as demographic changes are concerned, as far as colonization is concerned, India has achieved all of that. All they are waiting for is the extinction of all Muslims within the occupied Kashmir Valley. So I think being a spectator in this regard is going to be a huge failure on the part of Pakistan if it continues to be a spectator only. I think it is high time that Pakistan should get involved, and it ought to get involved in the Kashmir issue. اور یہ جو ہم بڑا ڈپلومیٹک سا روٹ لیتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے previous prime minister, when he went to address the people of Kashmir, he also made a misstatement about the three options that we hold. No, Kashmiris don't hold three options. We have two options, either Pakistan or India. There is no option of independent Kashmir within the UNSC resolution. سو یہ جو ہم ایک تھوڑی سی ڈپلومیٹک پوزیشن یا ویک پوزیشن جس کو کہتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے اپنے وہ اس پہ لگایا ہوا بھی ہے, we did a campaign on that if you are Pakistan then you are Kashmir. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو پھر پاکستان یہ کیوں نہیں کہتا کہ کشمیری پاکستانی. سو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی اسٹارٹ اوننگ آور اون پیپل. جی میم, تو ان 75 سالوں میں ہم نے یو این میں یا ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن میں تو ابھی تک کتنی پٹیشن چلی گئی ہیں, یا لیگل گراؤنڈز پہ ہم کتنی بیٹل لڑ چکے ہیں ابھی تک؟ We haven't fought any legal battles. We have we haven't filed any petitions. It's just that the UN, because the United Nations Security Council, it created United Nations Commission on India and Pakistan because it is a dispute. سو وہ ایک ہے جس کے اندر پٹیشنز ہیئر ہوتی ہیں. بٹ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ وی اسٹل ٹو ڈیٹ 75 سال میں ابھی ہمیں وہ ڈاکیا نہیں ملا جو وہ خط لے جائے کہ خدارا پلیبسائٹ کی تیاریاں شروع کریے. when we know یہ بڑی ایک مس انفارمیشن, again it's a huge misinformation being spread around that Pakistan has not adhered to the UNSC resolution requirements. We have adhered to every single requirement by the United Nations Security Council for the conduction of a free and fair plebiscite. Anyone who is not done it, it's India. So I think it is time that we write that letter and we request that that plebiscite takes place before the demography changes any further. 4.5 million domiciles have already been issued to non-Kashmiris and from India. So I think it is high time we have it, because اس کے بعد تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کیونکہ ڈیموگرافی کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی. اور اب جو کر چکے ہیں اس کے بعد تو بڑی کوئکلی سارا کچھ چینج کریں گے. جی میم, تو جس طرح آپ کشمیر میں کافی آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے, تو وہاں پہ آپ گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کا اس وقت آج کے وقت میں کیا مینٹل لیول ہے؟ کیوں ابھی پچھلے دنوں ہی کافی ویژول سامنے آئے تھے کہ جس میں پاکستانی کشمیر جو ہے وہ بھی فری کشمیر کے کافی ویژولز ہمیں دیکھنے کو ملے, تو اس کے پیچھے نہیں کوئی میرا ایسی بات ہے. یہ والی باتیں بھائی جان, یہ اصل میں بس کچھ ایسے, میں نے وہ بات ہے, کھمبا پٹو تحریک جو تھی نا, اس کا فری کشمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا بجلی کے بلوں سے تعلق تھا. ٹھیک ہے, وہ اگر گجرانوالہ میں بھی زیادہ بل آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ بھی کھمبا پٹو تحریک نکل آئے گی. وہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. 4 دن بجلی نہ آئے تو پنجاب میں بھی لوگ روڈ پہ نکل کے ٹائروں کو آگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, وہ تو وہاں پہ وہ فری گجرانوالہ نہیں میں نے سنا نا, تو میں نے کہا نہیں آپ نہیں, سے فری پوچھ فری لوں. فری فری کشمیر کا کوئی نعرہ نہیں لگا تھا. ٹھیک ہے, یہ بیچ میں 3-4 ایسے
وہ ہیں ادارے جن کو یہ شوق ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ زیادہ ویلیڈیشن مل جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی جیسا کہ فار آپ نے دیم. بھی، سوری ٹو کٹ یو، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا تھا جو گلگت میں ابھی وہ شیعہ سنی کی وجہ سے بھی کافی ایک بمبارڈمنٹ اٹھی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. جی جی جی، یہ چیزیں میرا بھائی یہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا، یو کین ناٹ جکسٹپوز گورننس ایشوز ود آکوپیشن. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اب مثال کے طور پہ جو انگریز ہیں انہوں نے یہاں پہ آ کے ہسپتال بنائے، ریلوے اسٹیشنز بنائے، لائبریریز بنائی، سب کچھ کیا اپنی حکومت رین کے اندر، اپنی آکوپیشن کے دوران. اس سے ان کی آکوپیشنل جو اینٹی والی اسٹیٹس ہے وہ نلیفائی نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، دے ور این آکوپیشن اینڈ دے نیڈیڈ ٹو لیو این آکوپائڈ ٹیریٹری. دا سیم وے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر پاکستان یا پاکستان تو نہیں، پاکستانی کشمیر تو میں اس کو نہیں کہتے، آزاد کشمیر، اگر آزاد کشمیر کے اندر گورننس ایشوز ہیں، لائٹ کا مسئلہ ہے، آٹے کا مسئلہ ہے، روڈوں کا مسئلہ ہے، ان چیزوں کے مسائل ہیں. دیز آر گورننس ایشوز. یو کین ناٹ کمپیئر دیم ٹو اے بروٹل اینڈ illegitimate occupation which India is carrying on at the moment. مطلب ہندوستان میں آپ ایک چھوٹی سی کمپیرزن کر لیں کہ میں نے جیسے پہلے کمپیئر کیا 1.3 ملین پیپل living in آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان اینڈ the total number of forces is close to 40,000. ٹھیک ہے، whereas 7 million living in occupied Kashmir and the total number of forces is close to 1.2 million. تو آپ وہ کمپیرزن کر ہی نہیں سکتے کہ ایک آکوپیشن اور ایک فری ٹیریٹری میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فری کشمیر والے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا روٹی پانی اس پہ چلتا ہے. اب کچھ دن پہلے آئی واز آن ارنب شو، تو ایک ریپبلک ٹی وی کا جرنلسٹ اسلام آباد میں بھی کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی ساری غلطی پاکستان کی ہے. تو اب میں اس کو ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان تو نہیں سمجھتی. تو اسی طرح اگر کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے فری کشمیر کے نعرے لگاتا ہے تو میں اس کو ریپرزینٹیٹیو آف دا کلیکٹیو ول آف دا پیپل آف کشمیر نہیں سمجھتی. تو آئی تھنک دوز آر جسٹ وہ کیا کہتے ہیں، ڈسٹربرز آف آر پیس، نتھنگ ایلس. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو وہ پھر گراؤنڈ لیول پہ اگر ایک عام بندہ یا آپ، میں یا کوئی بھی، تو اگر گراؤنڈ لیول پہ اگر کچھ کرنا چاہے تو وٹ وی کین ڈو؟ دیکھیں بھائی، گراس روٹس لیول جو ہے نا، اس کو ہم اکثر انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جس دن آپ کو میں یہ گارنٹی دے کے کہنے کو تیار ہوں، وہ خان صاحب اکثر کہا کہتے تھے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جس دن ہندوستان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ لگانا کہ ایون انڈیپینڈنٹ کشمیر والے کوئی ہولڈ کرتے ہیں ویٹ، تو وہ اس دن الیکشن کرا لیں گے. آپ ایک بات کو سمجھیں، جب آپ کو پتا ہو نا کہ ووٹ کہاں جائے گا تو پھر الیکشن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ جو کشمیر کا الیکشن ہے نا، یہ 75 سال سے اسی لیے ملتوی ہو رہا ہے کہ انہوں نے ووٹ کتنے پڑنا ہے. ٹھیک ہے، جس دن ان کو پتا لگ گیا نا کہ ووٹ ہمیں پڑنا ہے، اس دن الیکشن ہو جائے گا. ابھی ان کو پتا ہے ووٹ کہاں پڑنا ہے، اس لیے الیکشن نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ایک وہ ہارڈ ریالٹی ہے جو کہ ہمیں سمجھنی پڑے گی. نمبر 2، جو آپ بات کریں گراس روٹ لیول، دیکھیں بھائی، لائک آئی سیڈ وی انڈر ایسٹیمیٹ آر کلیکٹیو پاور. ٹھیک ہے، لوگوں نے اکثر، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ فلسطین میں جو ہوا، لوگوں نے کہا جی بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بائیکاٹ سے ہم نے دیکھا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ورلڈ، اکراس دا ورلڈ ایک نیریٹو کریٹ ہوتا ہے وین یو سی پیپل اسٹینڈنگ اپ فار اے سرٹن سائڈ. ٹھیک ہے، جب تک پیپل ود ان پاکستان اس بات پہ کنفیوزڈ رہیں گے کہ جی پتہ نہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ اے میٹر آف واٹ کشمیریز وانٹ. کشمیریز ہیو ڈکلیئرڈ 75 years ago what they wanted. We have declared it again and again and again and again. We have declared what we wanted. بیچ میں کوئی ایک الو کا پٹھا اٹھ کے کہہ دے. ٹھیک ہے، اب وہی بات ہے، اگر پاکستان کے اندر کوئی وہ کیا اس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک سرٹن کلاس آف پیپل ایگزسٹ کرتی ہے جن کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کے وہ والے رائٹس ہونے چاہیے، وہ عورت مارچ والا گروپ، تو پھر ہم یہ تو نہیں کہتے نا دے آر دا ریپرزینٹیوز آف آل آف پاکستان.
उसी तरह जो उधर कुछ लोग ऐसे उठते हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल ऑफ कश्मीर, तो उससे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए पहली बात पाकिस्तानियों को। और नंबर टू, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ग्रास रूट से हो सकती है। देखें, ट्वीट मुझे, मैं, आपने देखा भी होगा, आई डोंट कम इनटू स्पेसेस दैट ऑफन, आई कम वेरी सेल्डमली, बिकॉज आई बिलीव दैट पेपर हैज मोर पावर। ये फोन, ये सोशल मीडिया, ये ठीक है, ये अपनी जगह नेसेसरी भी है, सारा कुछ है, नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, लेकिन पेपर होल्ड्स पावर। आई बिलीव आउट ऑफ 25 करोड़ और 22 करोड़ और 23 करोड़, हाउ एवर मेनी पाकिस्तानीज देर आर, अगर उसका 1% भी, 1% एक दिन बैठ के ये फैसला करे ना, दैट आई पुट पेन टू पेपर एंड आई राइट अ लेटर टू एंटोनियो गुटियरेज एंड आस्क हिम, demand that I am serious about this issue and it is affecting my the stability of my region, not only my region but my country, not only my country but my city, and it is affecting. So we, after that, they write that letter and they send it over to Antonio Gutierrez. 72 रुपए लगेंगे, 100 रुपए लगेंगे, 150 रुपए आपके पोस्ट के लगेंगे। लेकिन जिस दिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल को 23,000 लेटर रिसीव होगा ना पाकिस्तानियों की तरफ से, देन ही स्टार्ट टेकिंग द इशू सीरियसली, बिकॉज उसको ये समझ आएगी कि स्टेक होल्डर्स हैव कम इनटू प्ले, एंड आई थिंक वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स। जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि बलोचिस्तान बहुत दूर है इंडिया से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बलोचिस्तान एंड इंडिया। सिंध भी बहुत दूर है, कुछ इलाके सेंट्रल, मतलब सिंध को हम नहीं कह सकते दैट इट कनेक्ट्स विद इंडिया एज सच, लेकिन फिर भी वो इसमें इंटरफेरेंस करना नहीं छोड़ते। उसकी मेन वजह क्या है? उनको पता है कि बलोचिस्तान के साथ कुछ भी हो जाए, वो इंडिया का हिस्सा तो नहीं मान रहा, ठीक है, बट दे नो कि अगर वो कश्मीर में सब कुछ होने को अंडर द कवर्स करना चाहें, तो वो बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप एक बात हमेशा याद रखें कि जो कश्मीर का इशू है, इट इज कनेक्टेड विद दिस टोटल स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। इट इज जो नॉट जस्ट अबाउट वन एरिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से वी नीड टू गेट इन्वॉल्व एट ग्राउंड लेवल, वी ग्रास रूट्स लेवल, वी नीड टू बिकम मोर प्रोएक्टिव ऑन पर्सन टू पर्सन डिप्लोमेसी। यू नो, आप में आप बैठे में आपके 4 दोस्त जानने वाले होंगे, अगर आप कश्मीर के मुद्दे के ऊपर क्लियर होंगे तो आप इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कश्मीरी जो है ना, वो कश्मीर की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तकमीले पाकिस्तान की आजादी की, तकमीले पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एक बाजू या आपकी एक टांग कैद में है, तो आप अपने बाकी पूरे जिस्म को फ्री नहीं समझ सकते। और उसी तरह अगर कश्मीर ऑक्यूपाइड है और कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, तो फिर पाकिस्तान आजाद कैसे हुआ? यू नो, इट क्रिएट्स problem for this ideology of independent Pakistan if Kashmir is occupied. तो I think कश्मीर को उसी तरह समझने की जरूरत है जैसे हम लाहौर को समझते हैं, जैसे हम कराची को समझते हैं, जैसे हम सियालकोट को समझते हैं, जैसे हम रावलपिंडी को समझते हैं। अगर पिंडी में कल हमें पता लगता है कि इंडिया घुसा है या लाहौर में घुसा है, तो हम यूनाइटेड नेशंस नहीं जाएंगे मेरा भाई, या हम सिक्योरिटी काउंसिल नहीं भागेंगे। ठीक है, हम अटैक करेंगे, हम लड़ेंगे। तो उसी तरह श्रीनगर भी वही है, ठीक है, बारामूला भी वही है, बडगाम भी वही है, शोपियां भी वही है, जम्मू भी वही है। इट इज ऑल द सेम, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान बीइंग ऑक्यूपाइड राइट नाउ बाय इंडिया। ऑक्यूपेशन, और वो इंडियन है। पाकिस्तान इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल एंटिटी। अगर आप उसको एक्सट्रीम सेंस ऑफ नेगेटिविटी में भी पोर्ट्रे करने की कोशिश करो, तो इट इज इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, इट इज नॉट इन एन ऑक्यूपेशनल पोजीशन। तो आई थिंक उसको अंडरस्टैंड करना और फिर ग्रास रूट लेवल से उसके ऊपर काम करना, इट इज वेरी इफेक्टिव। ये आप चाहे कहीं भी देख लें, जब फलस्तीन का भी मैटर आया था, तो मुझे सिर्फ पाकिस्तानियों से सुनाई दिया था कि जी हमारे बाहर निकलने से क्या हो जाएगा।
ٹھیک ہے. باقی کسی ملک میں مجھے نہیں لگتا لوگوں نے یہ سوچا, نہ لندن میں سوچا, نہ ایجپٹ میں سوچا, نہ موراکو میں سوچا, نہ ملیشیا میں سوچا. ہر جگہ لوگ باہر نکل آئے. ہمارے والوں نے صرف یہ سوچا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو امپیکٹ سے پہلے ایکشن لیں, اور امپیکٹ خود ہی ریزلٹنٹلی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ایٹ گراس روٹ لیول اینڈ بیکم ایکٹیولی انوالوڈ. میں اگر آپ کہیں گے I'll share email addresses, numbers, all of those things of United Nation representatives with you. آپ ان کو شیئر کریں, جو ایکٹیو یوزرز ہیں وہ ان کو لیٹر لکھیں. اور میں نے وہی کہا, ہارڈ کاپیز, ناٹ دس وہ ٹویٹ ڈزنٹ ورک. ٹویٹ وہ دے میک اٹ ڈائلیوٹڈ ٹو دا فیکٹ کہ یہ سوشل میڈیا نہیں. آپ ہاتھ سے ان کو خط لکھیں بیٹھ کے, سمجھیں آپ 1993 میں بیٹھے ہیں, ٹویٹر ہے ہی نہیں, لکھ کے اور اس کو پوسٹ کریں, اور پھر آپ دیکھیں کہ اٹ ول بی افیکٹو انشاءاللہ. جی میم، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو میم جس طرح کہ ہم میپ پہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا 70% پارٹ تو آلریڈی انڈیا کے پاس ہے، تو اس 30% پارٹ کے پیچھے کیا ان کا مین مدعا ہو سکتا ہے کہ اکنامیکل بینیفٹ کے لیے، کہ ان کو ایک مینٹلی طور پہ ایک پریشر بنانے کے لیے کہ سب کشمیر ہمارے پاس آ گیا، تو ایکچوئل میں وہ 30% کے پیچھے ان کا مین موٹیو کیا ہے؟ نہیں, آپ کیا کہہ رہے, 30% انڈیا کے پاس ہے کہ 70% ان کے پاس؟ نہیں، 70 انڈیا کے پاس ہے نا، 30 ہمارے پاس آئی تھنک. او میرا بھائی, یہی میں آپ کو کہتی ہوں, اسٹاپ انڈر ایسٹیمیٹنگ یور سیلف. گلگت بلتستان کدھر گیا؟ تو جب جب ان جو آزاد کرایا, کیا انڈیا والے جی بی اور ایریا کو سیپریٹلی دیکھتے ہیں, نہیں نہیں یا دے بالکل سی اٹ نہیں. ایز ون؟ نہیں دے سی بالکل اٹ نہیں، ایز وہ ون بات اینٹی نہیں. نا. جب ہم نے آزاد کرایا تھا تو ایبسلیوٹلی. ایز ون اینٹی آزاد کرایا تھا. ٹھیک ہے. جی جی تو ایبسلیوٹلی. میں نے کمپیئر, آپ کو میں نے کہا نا, 1.3 ملین پیپل اسٹیئنگ ان جی بی اے جے کے اینڈ 7 ملین اسٹیئنگ ان آئی او کے. وی ہیو دا بگر پاور. تو جہاں تک بات ہے کہ وہ ہمارے پہ کون سا پریشر لانا چاہتے ہیں, وہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں لانا چاہتے, وہ اپنے پریشر کو ریلیو کرنا چاہتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ چائنا کدھر تک بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ مودی کے منہ سے نہیں نکلتا. اس کی ساں نہیں اتنی کہ وہ بول سکے اپنے منہ سے کہ چائنا میرے کتنے اندر تک گھسا ہوا ہے, اور میں اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کر سکتا. they are trying to create pressure on China somehow which they are incapable of doing. They are being pitted against China, and we know that they are being pitted against China, and it is a useless endeavor because everybody knows that the American State Department is also looking into their allegiance with the Indian government because they know جو reports آ رہی ہیں اب, جیسے 5i کی رپورٹ آئی ہے کینیڈا کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, we have seen what has happened in Qatar. So we know that India is losing face all across the world because of its terrorist death squads. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس کوئی اوقات ہے کسی پر بھی پریشر کریٹ کرنے کی, تو آئی بلیو دیٹ وی آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. دے ڈونٹ ہیو اینی پاور ٹو ڈو سو. مطلب ایک اتنا بڑا ملک انڈیا جیسا, اس کو مالدیوز جیسا چھوٹا سا ایک جزیروں کا جتھا کہہ رہا ہے کہ ویکیٹ مائی ٹیریٹری ایز سون ایز پاسبل, وی وانٹ یو آؤٹ. سری لنکا جیسا ملک اس کو تڑیاں لگا رہا ہے. تو وی نو دیٹ اس کی اوقات جو ہے وہ کوئی ایسی پاورفل اینٹی جیسی نہیں ہے, نہ وہ کوئی بہت گریٹ اکنامک فیٹ اچیو کر رہے ہیں. وی نو ویئر دیئر اکنامک اسٹیبلٹی لائز. اٹ لائز ان دا ہاؤس آف دھیرو بھائی امبانی, اٹ لائز ود ٹاٹا صاحب, برلا, all these people. It doesn't lie with the common Indians. It is not translated in that effect. تو وہ جو پریشر جو بھی وہ کریٹ کرنا چاہ رہے, it might be pitted towards China. They might try to show us somehow that they still have that power or that influence, but everybody knows the reality of where India stands at the moment. جی میم، تو آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد تو اب وہاں پہ کشمیر کے جو سچویشن ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی نارمل، کے اسٹل سیم رہے گی؟ نہیں, پہلے جیسی سے کیا مقصد؟ جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بالکل ایک کرفیو والا وہاں کر دیا تھا، ان کی فوجیں پولیس وہاں لوگوں کے گھر چھین لیے تھے، تو بالکل جیسے، تو وہ سب کچھ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد؟ بھائی ابھی بھی وہی ہو رہا ہے, یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. اٹ ہیز کنٹینیوڈ ٹو ہیپن ٹل ڈیٹ.
تو وہ تو ہمیں پتا ہے کہ انڈیا کیا کرتا آ رہا ہے کشمیر میں، وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اکثر پیپل سے دیٹ اٹ اسٹارٹیڈ ان 89 اور اٹ اسٹارٹیڈ in 2014, but no, Kashmiris know that we have always been. Occupation تو occupation ہوتی ہے نا. کبھی بھی آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی گھس سکتا ہے، کبھی بھی آپ کے بچوں کو کوئی بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. وہ جو ہاف وڈوز آف کشمیر ہے، they have existed for the past 75 years. It hasn't happened just recently. تو یہ تو ہمیشہ سے ہو جا رہا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. They will gear up their offensive against the Muslim population. جی میم، تو جس طرح ابھی جب پیلسٹائن والا معاملہ آیا تھا تو ایک کافی آواز اٹھی تھی کہ ہمیں جہاد کر دینا چاہیے اپنی فوجوں کے ذریعے اور داخل ہو جانا چاہیے. تو سیم نیریٹیو اگر ہم کشمیر کے لیے رکھیں تو اس بات میں، اور وہ جو آپ نے بات بتائی کہ ہمیں گراؤنڈ لیول پہ لیٹرز لکھنے چاہیے، تو دونوں میں سے گراؤنڈ لیول پہ کون سا وے جو ہوگا وہ فزیکل لیول پہ پاسبل ہوگا؟ دیکھیں بھائی، جو جہاد کی جہاں تک بات ہے نا، کشمیر میں resistance has existed for the longest time. It still exists. We know what happens from time to time. ہوتا رہتا ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کشمیر میں resistance ختم ہو گئی ود ان کشمیر. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس ریزسٹنس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کہ جو کشمیری اپنی حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں، چاہے وہ ہتھیار سے لڑ رہے ہیں یا وہ میری طرح زبان سے لڑ رہے ہیں، وہ ان کا حق ہے. یونائٹڈ نیشنز ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے دیٹ وی ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تھرو آل مینس نیسسری which includes the use of arms. So firstly جو آپ کی انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، نمبر ون. اور نمبر ٹو، جو میں نے آپ کو جیسے ایک آئیڈیا بتایا، ڈپلومیٹک لیگل یہ سپورٹ بھی بہت نیسسری ہے، مورل سپورٹ بھی بہت نیسسری ہے. جب پاکستان کی طرف سے، پاکستان ناٹ ایز اے اسٹیٹ بٹ پاکستانیوں کی طرف سے یہ سوال جاتا ہے نا کہ whether Kashmiris are sincere with us or not, it gives them a moral defeat. You know, they don't want that question on their entity after 75 years of resistance. They want complete acceptance by the state of Pakistan, not state, the people of Pakistan, that we are Pakistanis. We want to be Pakistanis. We have struggled to be Pakistanis for 75 years and shall continue to do so until the day we become Pakistanis. تو یہ جو کوشچن ایک ارائز ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ سمجھیے، انگریز کا ویپن بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کا تھا. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو جس کے کنفیوژن کے اندر وہ ہمیں ڈیفیٹ کر سکے. تو آئی تھنک دا بیسٹ policy is to stay away from that ideology and be completely vested in the idea of Kashmir being the not integral part of Pakistan, Kashmir being Pakistan. Is پاکستان، جیسے لاہور کے بارے میں کوئی سوال نہیں کہہ سکتا نا کہ پاکستان کا حصہ ہے کہ نہیں. تو اسی طرح مجھے نہیں لگتا کہ کسی پاکستانی کو یہ سوال سننا بھی چاہیے کسی کشمیری کے منہ سے بھی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کشمیر از دا پارٹ آف پاکستان، بس ختم. جی میم، تو میں اپنی لاسٹ بات کروں گا، پھر وہ ایک کوشچن لے لیتے ہیں. تو جس طرح کہ ابھی 2 سال پہلے جب آرٹیکل 370 لانچ ہوا تھا تو اس کے بعد خان صاحب نے بہت ایک اسٹرانگ نیریٹیو لیا تھا اس کے اوپر کہ جب تک اس کی ایبروگیشن نہیں ہوگی تو تب تک ہم انڈیا سے بالکل تعلقات ہم قطعاً ختم ہوں گے، اور وہ کافی ہٹ بھی کیا تھا. لیکن ابھی جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی اس کو پراپر لیول پہ ختم کیا گیا، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن جو ہے وہ نارملائزیشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں انڈیا کی طرف، اسی لیے یہ سب ایک پزل سے پزل یا پیسز آپ ملائیں تو؟ بھائی unfortunately I might not be my opinion might not be popular but facts are facts. خان صاحب نے جو بھی کیا تھا اس کے بعد بھی بیک چینل جو ڈپلومیسی تھی وہ اوپن تھی انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی، جبکہ اس وقت there is a complete cut off of any diplomatic connection between Pakistan and India.
ٹھیک ہے. اس وقت 0% بیک ڈور ڈپلومسی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس وقت تھی, ابھی نہیں ہے. تو اگر اس تعلق کو ہم قطع تعلق ہی سمجھتے تھے تو یہ تو ایکچوئل فیکچوئل قطع تعلق ہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت انڈیا کے ساتھ. اینڈ وی آر کنٹینیوسلی thinking and finding new ways to proceed as a state on the issue of Kashmir. تو normalization تو I would again tell everyone not to be disappointed. There is no talks of normalization with India, and there will be never talks of normalization with India at the cost of people of Kashmir. کیونکہ ہم میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, اللہ مغفر اللہ ان کو بہت زیادہ اجر دے اور ان کی تکلیفوں سے ان کو نجات دلائے, لیکن کشمیری جو ہے نا وہ فلسطینی نہیں ہے, ہم ویسے نہیں ہیں, ہمیں بہت عدم برداشت ہے. وہ وہ ایجپٹ کی, جارڈن کی, لیبنان کی, باقیوں کی ساروں کی جو کہہ لیں دھوکے بازی ہے اس کو شاید برداشت کر لیتے. کشمیریوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی, ہم اتنی برداشت نہیں کرتے. یا یو ایدر اسٹینڈ ود اس اور یو اسٹینڈ اگینسٹ اس, اینڈ دیٹ از دا ریزن ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, بیکاز وی نو ویئر دے اسٹینڈ. اگر ہمیں اسٹیٹ لیول پہ ہلکا سا بھی اس پہ شک ہوتا نا تو یہ تو بات بڑی عرصے کی طلاق ہو چکی ہوتی. تو ایسا کوئی خدشہ اپنے دل میں نہ پالے. دیر از نو چانس آف نارملائزیشن ود انڈیا. جی کشمیر کے معاملے میں نہیں میم, کہ جس طرح کہ ہم کافی کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کافی, جس طرح آپ چائنا اور انڈیا کے تعلقات دیکھ لیں, لیکن ان میں ایک ٹریڈ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. تو ناٹ سیک آف کشمیر, لیکن میں ٹریڈ کی نہیں بات کر رہا تھا. نہیں, any normalization with India will be seen by the people of Kashmir as being at the cost of our lives. So I don't think they will proceed with it. So, وہ نیریٹو اس طرح بھی جنریٹ ہوا نا کہ ابھی پچھلے دنوں یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی جو بات ہے وہ اگر ہم پارلیمنٹ میں یا ہم خود سوچیں تو اسے چینج بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ کافی نیریٹو جنریٹ ہو رہے تھے کہ وی کین چینج دی سیئنگز وہ آف قائد. دیکھیے پھر وہی بات ہے, بیچارے انٹرم پرائم منسٹر کے اوپر آپ لوگ کتنا وزن ڈالتے ہیں. از این انٹرم پرائم منسٹر میرا بھائی. مطلب ایک بندہ آئے ہی 15 منٹ 20 منٹ کے لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں مکان تیرا تے سامنا بھی تو ہے تے خیال بھی تو رکھ رہا ہے تے بچیاں نے روٹی دا انتظام تو ہی کرنا ہے, اور نہیں کر سکتا نا وہ بچارا آئے 15 منٹ کی اس کی نوکری ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹیک دیٹ سیریسلی. وہ نہیں لیتے ہوں گے. ہم گیلانی صاحب کی جو بات ہے نا اس کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے, تو بس پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی, بات ختم ہو گئی. وہ نام ملک جناح صاحب نے کہہ دیا تھا, اس کو بھی ہم پتھر پہ لکیر مان دیں. اینڈ لائک آئی سیڈ, ڈونٹ پٹ دیٹ مچ برڈن آن این انٹرم پرائم منسٹر. You know, if a mandated prime minister was saying that, میں شاید 2 دن کے لیے اس پہ نہ سوتی اور میں کہتی یار دیکھو ایک مینڈیٹڈ پرائم منسٹر نے ایسی بات کر دی ہے. لیکن ککڑ صاحب نے یہ بات کی, وہ ان کا ایک اپنا ویژن ہوگا, and he is at an interim position. He wants to become be a little diplomatic so that he, does not somehow sabotage his further, مطلب آگے کا کریئر بھی تو ہے نا. تو اتنا نہ ان کو پریشرائز کریں. ٹھیک ہے وہ بیچارے لمز بھی چلے گئے, ہر جگہ چلے جاتے ہیں, بڑا جگرا ہے بندے میں. میرا جیسا بندہ ہو تو شاید دفتر سے ہی نہ نکلتا جو حالات چل رہے ہیں. تو کوئی نہیں, اتنا نہ پریشر ڈال. سرکاری ملازم بیچارے ایسے نہیں کرتے. السلام علیکم سعدیہ. مجھے سادہ مائک پہ نہیں میں آئی نے تھی. کہا ان کو سلام کر, کیونکہ جس طرح میں پاکستانی ہوں تو اس طرح سعدیہ ہماری جو ہے نا وہ استاد بھی ہے اور فرینڈ فلاسفر گائیڈ بھی ہے. جی میں نے ریکویسٹ سینڈ کیا. سادی آپ مائک پہ آ جائیں. جی اتنی دیر سمیہ آپ جی بات کریں. سمیہ ذیشان آپ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم سمیہ بہن. جی میم آپ سے یہ کوشچن ہے میرا. آپ نے ماشاء اللہ سے آپ کی محبت پاکستان کے لیے اور جتنی آپ نے کمپلیٹ آئیڈیالوجی یہاں پہ بیان کی, ٹرو بیس, اور آپ کی محبت سر آنکھوں پہ. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تو ہم رہتے پاکستان میں, لیکن تھوڑا سا حق کی اور صحیح بات کرنے کی کوشش میں یہاں پہ کروں گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ خود اپنے ہی کنٹری میں رہ کے, جیسے آپ نے بتایا کہ بلوچستان کی طرف جو ہے
اتنی دور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس طرح سے سوچتے ہیں. لیکن پاکستان تو کبھی بلوچستان کے لیے بھی نہیں اس طرح سوچتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کشمیر کے لیے وہ اس طرح سوچیں گے؟ میں نے پاکستان کس کے بلوچستان کے لیے، تو بلوچستان کدھر ہے؟ وہ پاکستان میں ہی ہے نا کہ نہیں؟ جی میں نے کہا بلوچستان کدھر ہے، پاکستان میں ہے کہ پاکستان سے باہر ہے؟ جی جی تو آپ یہ پاکستان کہ کے اندر ہے پاکستان نا. اپنے بارے میں نہیں سوچتا، جی پاکستان وہی اپنے بارے میں نہیں سوچتا. میں بلوچستان الگ تھوڑی، بلوچستان بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے نا. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تو خود اپنے بارے میں ہی نہیں سوچ رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر جو مطلب آپ نے اتنی محبت سے بات کی نا کہ وہ جو ہے ہم پاکستان یہ کرے، پاکستان یہ کرے، تو وہ کبھی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوچے گا کبھی کشمیر کے بارے میں اتنا؟ نہیں میں نہیں، یہ پوچھنا چاہ پاکستان دیکھیں، اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر پاکستان کشمیر کے بارے میں نہ سوچتا ہوتا نا تو میں شاید زندہ نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد کو مار دیا ہوتا اگر پاکستان کشمیر کے بارے میں نہ سوچتا. آج پاکستان بیک آؤٹ کر جائے کشمیر کے ایشو سے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے نا، یہ آپ کو مذاق لگے گا. جو پھر کشمیر میں ہوگا وہ آپ کو مذاق لگے گا جو فلسطین میں ہو رہا ہے. یہ پاکستان ہی ہے جو ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو رہا ابھی تک. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کے پیچھے کتنے مسلمان ممالک کھڑے ہیں. ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے، سیریا ہے، ایران کا سپورٹ، سارے سو کالڈ سپورٹرز کے باوجود انہوں نے تباہی پھیر دی فلسطینیوں کے اوپر. کیوں؟ بیکاز دے نو دیٹ دیز آر ایمٹی ورڈز. And why do they not do that in Pakistan, in Kashmir? India being far, far, far greater than Israel. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے پاس اسرائیل سے کم ہتھیار ہیں کہ زیادہ ہتھیار ہیں؟ بہت زیادہ ہتھیار ہیں. وہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں پیش رفت کرتے کشمیر کے اوپر اسی طرح جس طرح وہ فلسطین پہ اسرائیل کرتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے پیچھے پاکستان کھڑا ہے، اور پاکستان صرف کھڑا لفظوں میں نہیں ہے، حقیقتاً کھڑا ہے. تو پاکستان کشمیر کے بارے میں سوچتا نہیں، پاکستان کشمیر کے بارے میں سوچتا آ رہا ہے، سوچتا رہے گا. صرف وہی والی بات، ان کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں which need to be corrected, some diplomatic mistakes. But other than that, as far as the state of Pakistan is concerned, I fully believe that they have always stood by the people of Kashmir. Otherwise تو ابھی تک ہم ختم ہو چکے ہوتے. جی بہت شکریہ میم آپ کا، جزاک اللہ کہ آپ اتنا جو ہے پاکستان کے بارے میں اتنی پازیٹیوٹی سے سوچتے ہیں. آپ کی امید بے حد خوبصورت ہے، اللہ پاک آپ کی امید کو جو ہے برقرار رکھے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل وے میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں، تو دعا ہے ہم سب کی کہ یہ خرابیاں کس طرح جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں، اور ایز فار ایز سون ہم بھی جو ہے آپ کی امیدوں پہ کم سے کم پورا اترنے کی کوشش کریں. ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہی تھی میں آپ سے کہ جی جی آپ نے کہا غلطیاں، تو آپ جی. چھوٹا سا ٹائم تو ہے لیکن پلیز تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا کہ پولیٹیکل وے میں ایسی کون سی جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں پاکستان سے، جو کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو کریکشن کی طرف لے کے جائیں تو مے بی ہم آپ سب کو پھر دل سے کہہ سکیں کہ ہاں کشمیر ہمارا ہے. اچھا، میں آپ کو کچھ مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں. 1994 میں نے آپ کو بتایا کہ نرسمہا راؤ کی گورنمنٹ نے کشمیر کو انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. ہم سے پولیٹیکل مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے آج تک یہ والا کوئی انڈیور کیا نہیں کہ ہم پولیٹیکلی اسٹینڈ لیتے کہ کشمیر از پارٹ آف پاکستان. نمبر 1. نمبر 2, کشمیر کے اوپر آج تک ہم نے کوئی پالیسی نہیں ریلیز کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی پاسٹ کے اندر بہت بڑے بڑے کیا ان کو کہنا چاہیے، ہندی کا لفظ ہو جاتا ہے، لیکن دگج مہاویروں نے کشمیر کمیٹی کی کمان کو سنبھالا تھا. لیکن وہ کمیٹی کی کمان سنبھالی، 17 لاکھ روپے کی لسی پی اور پھر نیند آ گئی تو وہ سو گئے تھے. تو ان کو پتہ نہیں لگا کہ کشمیر کمیٹی میں کرنا کیا ہے. تو وہ مولانا ہے تو اس لیے ان کا ہم نام نہیں لیتے، بڑی ان کی ہم عزت کرتے ہیں. ایک بات وہ ہماری پولیٹیکل مسٹیک تھی. نمبر 3, ہم نے کشمیر کے اوپر جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہمیشہ سے اس بات سے کہیں نہ کہیں ڈرتے رہے کہ شاید جو کشمیر پہ ہمارا سٹانس ہے وہ ڈپلومیٹک ہونا چاہیے. ڈپلومیٹک سٹانس نہیں ہوتا ٹیریٹوریل وارز کے اندر.
زمین یا آپ کی ہے یا میری ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ وار آف آئیڈینٹی بھی ہو, مسلمانوں کے لیے ہے نا کشمیر, مسلمانوں کا ہے, 75 سال سے وہاں پہ 95% مسلمانوں کی پاپولیشن ہے, تو ہمیں ڈپلومیٹک سٹانس نہیں بلکہ ایک فرم سٹانس لینا چاہیے تھا کشمیر کے اوپر کہ جی یہ ہمارا ہی ہے اور ہم اس ٹوتھ اینڈ نیل ویل فائٹ فار اٹ. ٹھیک ہے, میں نے بڑی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ لوگ اس کو بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جی کشمیر از دا جگولر وین آف پاکستان. یہ جناح صاحب نے کبھی کہا ہی نہیں, حالانکہ جناح صاحب نے یہ کہا تھا, میرے اپنے پرنانا کو کہا تھا, تو میں اس لیے اس بات کی گارنٹور ہوں کہ کہا تھا. تو یہ سٹانس ہمیں لے لینا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو پالیسی آئی کشمیر کے اوپر, اس میں ہم نے صرف بڑا ہلکا سا یہ مینشن کیا تھا, خان صاحب کے دور میں آئی تھی کہ جی وی ول گیو لیگل ڈپلومیٹک اینڈ مورل سپورٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے تھا that we do believe that Kashmir is an integral part of Pakistan and we shall not rest until that vision of ours is achieved. So I think those are some of the political mistakes that we have made in the past. Selecting the wrong people to elect represent us. ایک ہمارے ساتھ یہ بھی واقعہ ہوا تھا جس میں ایک ایمبیسڈر ہیں, پرماننٹ ریپرزینٹیٹو بھی وہ رہی ہیں, فرسٹ فیمل ایمبیسڈر ٹو دا یو ایس بھی وہ رہی تھیں. انہوں نے جا کے یو این میں تقریر کی, پیچھے تصویریں چلیں کشمیریوں کی, وہ بڑی خوش ہوئی, وہ باہر نکلی, اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو پیچھے تصویریں چل رہی تھیں وہ تو فلسطینیوں کی تھی. تو آئی تھنک گیننگ ایز مچ نالج اباؤٹ Kashmir is also a political failure that has happened in the past, and it should now be not repeated, and we should gain as much knowledge about Kashmir, as much knowledge about the background, the history, the politics, the true representatives. جس دن تک پاکستان یہ سمجھتا رہے گا کہ محبوبہ مفتی, سجاد لون, فاروق عبداللہ یہ سارے ایکچوئل پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں کشمیر کے, وہ بھی غلطی ہے, کیونکہ پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز جو اصلی والے ہیں وہ تو سارے جیلوں میں, جس میں مسرت عالم بھٹ ہے, آسیہ اندرابی ہیں, اس کے علاوہ یاسین ملک صاحب ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شبیر شاہ ہیں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکچوئل پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں, اور ان کے لیے پاکستان کو کام کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو, اگر انڈیا ایک دہشت گرد کے لیے, کلبھوشن یادو کے لیے جا سکتا ہے انٹرنیشنل جورسٹ کے پاس, تو پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ جو ایکچوئل ٹرو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں کشمیر کے لیے, ان کے لیے بھی انٹرنیشنل فورمز کو جتنا اپروچ کر سکتا ہے اتنا کرے. آئی تھنک یہ کچھ غلطی ہیں, اینڈ دیز آر ناٹ بائی دا اسٹیٹ, دے آر بائی دا گورنمنٹ. نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ پھر بیٹھ کے سیکھے گی, وہ پھر کچھ کرنے کی کوشش کرے گی, 4 غلطیاں کرے گی. ٹھیک ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو مینشن کی کہ وہ غلطیاں ہوئی ہیں. ڈپلومیٹک نہیں ہونا, فرم ہونا ہے کشمیر. یہ کچھ چیزیں. ہوپفلی دیٹ آنسرز یور کوسچن. یا میم, تھینک یو سو مچ. میم ایک چیز اور میں پوچھ رہی ہوں, آپ کہہ رہی نئی گورنمنٹ کا, تو جیسے آپ نے کہا کہ خان کے جب دور تھا تو اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو پاکستان میں الیکشنز کی بات جو آگے بڑھ رہی ہے, تو اگر خان کو جو موقع ملتا ہے اگر, تو پھر یہ کہ یہ پھر ہمارے لیے اور کشمیر کے لیے کچھ بہتری کا سبب بنے گا؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ, میں کسی سنگل پولیٹیکل اینٹی سے کشمیر کے فیوچر کو پن نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میں نے جیسے یہ کہا نا, یہ گورنمنٹ لیول کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیٹ لیول کی بات ہے. تو آئی تھنک کسی ایک سنگل پولیٹیکل فگر کو اتنا پریشر دے دینا کہ ان کے آنے سے شاید کچھ ہو, آئی تھنک اٹ اونلی سیٹس اس اپ فار ڈس اپوائنٹمنٹ. کیونکہ جب خان صاحب آئے تھے تو مجھے بہت امید تھی, لیکن پھر آرٹیکل 370 ابورگیٹ ہو گیا, پھر اس کے اوپر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. پھر مجھے امید تھی کہ ابھی نندن کے بدلے چلو ہم مسرت عالم بھٹ کو تو واپس مانگ لیں گے, یا یاسین ملک کو واپس مانگ لیں گے, یا آسیہ اندرابی کیونکہ بیچاری عورت ہیں اور بوڑھی ہیں, ہم ان کو مانگ لیں گے کہ ہم ابھی نندن واپس کرتے ہیں, آپ آسیہ اندرابی کو بھیج دو. وہ بھی نہیں ہوا. تو میں نے پھر لائک آئی سیڈ, I don't want to pin my hopes to a single political entity. I would rather rely on the state itself to be an effective representative of the people of Kashmir.
تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تعلق ہے کہ کون الیکٹ ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. جزاک اللہ میم. شکریہ. جی نور افتخار آپ بات کریں. جی نور افتخار آپ مائک پہ ہیں, بات کریں. جی آئی تھنک ان کو آواز نہیں جا رہی. تو میم ٹھیک ہے, پھر سیشن ریپ اپ کرتے ہیں. تو پھر ان دی اینڈ تو ہم یہی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس جسٹ صرف وہی سولوشن بچ گیا کہ ہم نے یو این کو فزیکل لیول پہ لیٹرز لکھیں, نتھنگ ایلس. نہیں آپ, میں نے کہا یو این کو لیٹرز لکھیں, آپ انڈیجنس جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں سپورٹ. The best service, I think the best service you can do for the people of Kashmir is learn about Kashmir. There is a huge learning curve that the people of Pakistan need to cross in order to understand the actual factual state of the Kashmir conflict. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی آپ افیکٹو ریپرزینٹیشن کر ہی نہیں سکتے کسی فورم پہ. ٹھیک ہے, اور جہاں تک بات ہے جہاد کی, تو جہاد میں نے کہا کہ کشمیر میں کنٹینیوسلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ کو شاید پتا ہو ٹی آر ایف کی رپورٹس آ رہی ہیں, ان کی ریزسٹنس جو چل رہی ہے تو اس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں. تو آپ جہاد وہ کر رہے ہیں, آپ صرف ان کو سپورٹ جتنا دے سکتے. You need to declare to the world that they have the right. جیسے فلسطین کے اندر انہوں نے حماس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں کسی طرح کہ کل کو کشمیر کے جو ہمارے ریزسٹنس والے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی دہشت گرد نہ کہہ دے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک وہ کسی نے میم بنایا تھا, کوئی یوٹیوبر تھا کیا تھا, تو اس نے داڑھی رکھ لی, وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی, اس نے مونچھیں مونڈ لی, تو وہ جیسے ہی اپنی والدہ کے پاس گیا تو اس کی والدہ کے منہ سے نکلا تم بالکل کشمیری دہشت گرد لگ رہے ہو. تو میرا نا دل تھوڑا سا دکھا کہ کشمیری دہشت گرد نہیں ہوتا, آپ اس کو مجاہد کہہ لیتے, آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہو. تو یہ جو ایک وہ لرننگ کرو ہے نا, ہمیں اس کو کراس کرنا پڑے گا. ہمیں ایکچوئل میں سمجھنا پڑے گا کہ کشمیر میں اگر کوئی ہتھیار اٹھا کے اپنے حقوق کے لیے لڑے تو وہ پاکستان بعد میں آتا ہے, یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں, تو پھر کسی کو حق نہیں بنتا ہمیں یہ کہنے کا کہ ہم دہشت گرد ہیں. اگر میں کل کو آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے سامان پہ آپ کی چیزوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دوں گی اور آپ اٹھ کے میرے سر میں ڈنڈا ماریں گے, تو میں آپ کو دہشت گرد کرنے سے پہلے اللہ کرے میرا منہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, I have a right to defend my own land. So they are not terrorists, they are مجاہدین. ان کو اس لفظ سے بلائیں, یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی ہماری. تو اخباریں بھی, میڈیا والے بھی ان کو ملیٹنٹس کہتے ہیں. they don't call them مجاہدین, they don't call them freedom fighters. سو آئی تھنک یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو نالج حاصل کر لیں کشمیر پہ, یہی بہت بڑی بات ہوگی. جی بب آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کائنڈلی بات کریں. جی بب بارس آپ بات کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Can you hear me? جی جی یا شور, پلیز کنٹینیو. Hello. So I'm a Kashmiri, and it's been lovely to listen. I don't drop into spaces very often. It's been lovely to listen to Sundar after a while. I think you all have made very, very valid points here. One thing, ایک چیز جو آپ کو سیریسلی مد نظر رکھنی ہوگی ایز پاکستانیز, آپ کا جو اپنا سوری مائی اردو I'm having to come back to اردو gear now, so تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے, لیکن جو آپ کو اپنے جو اسٹیٹ کا, جو اپنے ملک کا جو مقصد ہے, جس کی بیسس پہ وہ بنا تھا, جس کی بیسس پہ کشمیری چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی لبریشن لیں, آپ کے ساتھ ہوں یا خود مختار ہوں. اوکے, I am somebody with a democratic mindset. I believe that there are people who want to be completely free, and that's a solution. اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل پاکستان کے ساتھ ہو جانا چاہتے ہیں, which should happen if that is the democratic vote, and sort of that's the consensus. آپ پاکستانیوں سے صرف ایک درخواست ہے
کہ ہم لوگ یہاں پہ باہر بیٹھے ہیں کشمیری. I'm a diaspora person. آپ جب ہم پاکستانی فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس یا اکیڈمیشین سے بات کرتے ہیں، ان کو کشمیر کے بارے میں تو خاک، بلکہ ان کو اپنے ملک کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ وہ خود کیا ہیں. دیر از ہیوی، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں آئی ایم ایکچولی پارٹ آف اے کلچرل انسٹیٹیوشن. I won't say which at the minute because I'm keeping it confidential, but I'm in a part of a massive organization and we're going through heavy sort of dialogue on Palestine-Israel situation and what impact it has globally and as a result on Kashmir. ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی اکیڈمیشنس بھی آتے ہیں نا، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے، وہ خود ہیں کیا. وہ براؤن آئیڈینٹی کے اندر سکڈ اپ ہیں. It's the brown identity politics that is being sort of given out here in the West. آپ لوگوں کو یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی براؤننس سے ہٹ کے اپنی پاکستانیت پہ کہ آپ پاکستانی کیوں ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے کلچر کو انڈورس کریں، ایک دم سے ان کی ہندی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کریں، وہ ہاں جی ہم ہندی اردو ایک ہی لوگ ہیں. It damages your cause, your country, your spirit, the spirit that has given you the space on the map. If Kashmir goes, you will be next. KPK will be next. You know what kind of unrest exists there already. And one thing that I would say is, I know Sundus has been making a point about state being responsible and state کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو منشور ہے، وہ کمپلیٹلی مختلف ہے پولیٹیشین سے. لیکن اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ آپ کے کاغذ ہیں، کتابوں میں لگے کاغذ ہیں، ایک فائل میں رکھے کاغذ ہیں. وہ کیا ہیں؟ Who enables those acts? Who enables those conventions? Who enables and implements those resolutions? It's the people. And it's the people of Pakistan. آپ لوگ ہو جو اپنے لیے سب سے پہلے آواز اٹھاؤ اور نکلو گلیوں میں. جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، I wouldn't be sitting at home. ہم لوگ یہاں پہ پیلسٹائن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور it saddens me to see, and you're going to maybe not disagree, but I'm going to say something really painful here. It saddens me to see that every Pakistani of every orientation almost is out on the streets for Palestine. Brilliant. I'm on the cause as well. لیکن انہی پاکستانیز کے ساتھ جب کشمیر کی بات کریں اور یہ بتائیں کہ جو پیلسٹینین جو کاز ہے وہ ہمارے سے کوئی مختلف نہیں ہے، اور جو انڈینس جو ہیں وہ ہمیں بھی بالکل اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. You need to be vocal on the ground, on your soil, on Pakistani soil, and speak about your own identity and why you exist. Then and only then, we people sitting here in diaspora, باہر ممالک میں، تب ہم جا کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں، ان لوگوں کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ پورا پروپیگنڈا واٹ آر دا لنکس. کیونکہ ایون پاکستانی سوئچ آف ہو جاتے ہیں جب یہاں پہ ڈائسپورا کی میں بات کروں. اگر آپ کشمیر کی بات شروع کرنا اسٹارٹ کریں، وہ ٹوٹلی سوئچ آف ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹس سیڈ. دیٹ ریئلی سیڈنز می. تھینک یو سو مچ. جی میم، آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گی؟ No, I would agree with Bub, and when I say state, I would agree. انہوں نے زیادہ اچھا شاید اس کو ڈیفائن کر دیا. اسٹیٹ ہے ریاست، اور ریاست کون ہے؟ ریاست سب لوگ ہیں. میں ریاست ہوں، آپ ریاست ہیں، ہم سب ریاست ہیں. اور اسٹیٹ کا جو سٹینس ہے، میں نے کہا جب تک ان کا نالج 100% کلیئر نہیں ہوگا نا کشمیر پہ، وہ افیکٹو ریپرزینٹیشن کر ہی نہیں سکتے. اینڈ وی نیڈ دیٹ. We need, as Kashmiris, we need that. We need our Pakistani brethren to be as clear on our status as we are on their status. You know, we know they are our brothers. Bab ne kaha that there are people who might want an independent state. Do you think they hate the ones who want an independent state? Let's say for a second, do you think they hate Pakistan? No. Do they hate India? Yes. So people's stance on Pakistan of Kashmiris is very clear, and Pakistani's stance
on Kashmir needs to be even clearer. It is not a political issue, like I said. It should be non-partisan. It should not even be questioned when it comes to the issue of Kashmir on where Pakistani stand. اور ہمیشہ میرے سے ایک سوال بڑا کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ کشمیری تو ہم سے نفرت کرتے ہیں. کون سا والا؟ Which Kashmiri? You listen to Farooq Abdullah? I mean, who do they listen to so that they think we hate them? I mean, so یہ if I could effective just very briefly, جی. if I can very briefly respond, I will reiterate کہ اسٹیٹ جو ہے وہ صرف کتابیں اور اسٹیچوٹس نہیں ہوتے, لا کے اسٹیچوٹس نہیں ہوتے, ریزولوشنس نہیں ہوتی, وہ لوگ ہوتے ہیں. اور لوگوں کو ایسے لیڈرز اور لوگوں کو اپنی آواز اپنے لیڈرز تک پہنچانی چاہیے کہ یہ ہیں ہم, یہ ہے ہمارا منشور, یہ ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو, اینڈ دس از واٹ وی وانٹ. اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کشمیریز کو دیکھ کے جو پاکستان کے اوپر حالات گزرتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے جو پاکستان پہ اگر کوئی آفت آتی ہے تو اس کا دکھ ہم لوگ اظہار کرتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ دیکھو جی پاکستان کے ساتھ یہ دوبارہ ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ہمیں پاکستان اور پاکستانی مائنڈ سیٹ جو کہ اگنورنس کی بیس پہ ہے, اس پہ جا کے ہمیں تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ہمیں تھوڑی سی I'm struggling for words here now with Urdu. We feel exasperated. Mayusi. Thank you so much. Thank you. مایوسی ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ خود کے لیے کب کھڑے ہوں گے, اور لیڈرشپ بھی آپ میں سے بنے گی, کتابوں میں سے نہیں بنے گی. کاغذوں کو, ریزولوشنز کو استعمال کرنے کی طاقت انسانوں میں ہوتی ہے, کاغذوں میں نہیں ہوتی. pen and paper, a few words, they are immaterial unless they are materialized by human consciousness, by human will, by human initiative. I want you guys to be all initiatives. Thank you so much. جی تھینک یو بردر. جی عبد القدوس آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو سندس نے اور پب نے کی ہے, اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے لوگوں کا, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پاکستان کے محسن ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ درد دل رکھتے ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی جو ہسٹری ہے, یہ کشمیر کی ایک علیحدہ ریاست ہے, لیکن پاکستان کے جو لوگ عوام ہیں جب بعض اوقات اسپیسز میں آتے ہیں تو اتنے برے الفاظ کشمیریوں کے خلاف بولتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ غدار ہیں, آپ ہمارا کھاتے ہیں, اور میری کئی دفعہ اس پر بات بھی ہوئی ہے. اور ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں تھا. جب پاکستان بر صغیر تھا تو کشمیر اس وقت بھی ایک علیحدہ ریاست تھی, یہ کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا. ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. اور یہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کا اور کشمیر کی آزادی کی جب آپ بات کرتے ہیں, علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں یا پلیبسٹ کی بات کرتے ہیں, تو 1964 میں کے ایچ خورشید نے پاکستان کے حکمرانوں کو بتا دیا تھا کہ جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہوگا. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا تھا؟ کے ایچ خورشید صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں خود اپنی نمائندگی کرنے کی اجازت دیں اور ہمیں ریکگنائز کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ایوب خان نے ان کو پاور سے ہٹا دیا تھا کشمیر سے. تو یہ ایک ہسٹری ہے, پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اور جن کو نہیں پتہ ان کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, اور ہم کرتے رہیں گے, بولتے رہیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے. لیکن کوئی اگر خود مختاری کا
آواز اٹھاتا ہے تو اس کو بھی ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، یہ ڈیموکریسی میں یہی سے ہوتا ہے، ان کو گالی گلوچ دے کر دبا دبا کر یا ان کو سان فرموش کا کہہ کر ایسے جو رویہ ہوتا ہے یہ سپیسز میں میں بھی ایک کشمیری ہوں اور کافی بار اس پر گفتگو ہوئی ہے، آرگومنٹ بھی ہوئی ہے. تو میں بب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، سندس سے بھی، ان کے بھی جو بڑی اچھی باتیں کی ہے. تو بہت مہربانی جی، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی سر، جزاک اللہ خیر. تو آپ نے بالکل ایسے لوگوں کی بات سے مایوس نہیں ہونا. ایٹ دی اینڈ ہم پاکستانی ہیں لیکن کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیری ہیں. تو ہم بالکل ایسے، آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی نفرت پھیلانا ہوتا ہے. جی نور افتخار، آپ بات کریں. جی نور بات کریں. جی سر، میرا ایک کوشچن تھا اس کے کشمیر کے حوالے سے کہ میں اسکول پڑھتا ہوں نا، تو ہمیں یہ پڑھایا ہوا ہے کشمیر میں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا تو اس وقت بنگلہ دیش بھی تھا. تو بنگلہ دیش میں نا حملہ ہو گیا تھا انڈیا کا، تو انڈیا نے ادھر سے 80,000 پرزنرز اپنے پاس رکھ لیے تھے. تو اب جب ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ گیا تھا انڈیا کے پاس، اور اس نے جو ہے اپنے 80,000 لوگ نا واپس لیے تھے. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا دیا تھا. اس نے کشمیر ایشو کو کہا تھا کہ وہ انٹرنیشنل ایشو اب نہ رہے، وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں رہے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جب کشمیر لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، تو وہ اس وقت انہوں نے ایسا ایکشن کیوں نہیں لیا جس سے پاکستان کو کوئی پرابلم فیس آئے؟ جی بب، سندس از ناٹ ہیئر. کین یو ریسپونڈ پلیز؟ Hello, can you hear جی me? بب کنٹینیو پلیز. Gee, for that piece of history, that could be a conspiracy. And also, آپ کشمیری جو کہ جن کی لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، جن کی مائیں اور بہنیں جو ہے وہ دن دہاڑے ریپ ہو رہی ہیں، ایسی قوم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گی، جب کہ یونائٹڈ نیشنز آلریڈی ایک اسٹیٹ کو دو حصوں میں ایڈمنسٹریٹو حیثیت سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں وہ سپلٹ کر دیا تھا. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا موقف وہ پاکستان دے گا، کیونکہ ہمیں تو اس ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس کی وجہ سے ہماری ویلیو، ہماری جو ساورن نیشنل یا انڈیویجول ایک کشمیری ایک قوم کی جو حیثیت تھی وہ دب گئی، کیونکہ مذہبی ایشو سب سے پہلے آ گیا. اور اس مذہب کے بوتے پہ ہی ہمارے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا انجسٹسز ہو رہے ہیں، ہوتے آئے ہیں. تو اس صورت میں جب کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہی نہیں ہے آن دا گراؤنڈ، تو کشمیری کہاں پہ جا کے کس سے بات کریں گے؟ ابھی تھوڑا سا کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے، بیکاز وی آر انڈیپینڈنٹ کشمیریز، پاکستانیز اسپیکنگ ٹو ایچ ادر آن سوشل میڈیا. ہمارے پاس ایکسیس آف انفارمیشن ہے، تو ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں everybody just looked to Pakistan, and if Pakistan let us down, then that created negative sentiment. یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ سچویشن نہیں ہے جو آپ یہ اینٹی پاکستان یا اینٹی کشمیری پاکستانیوں کی طرف سے یا اینٹی پاکستان سم کشمیریز کی طرف سے آپ جو یہ سینٹیمنٹ آپ جو سننے کو ملتا ہے، اٹس مچ مور کمپلیکس ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ایک آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ فیملی کی طرح ہیں، ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں. اور اگر کسی کو ایک طریقے سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو وہ اس نے اپنی تکلیف بیان کی ہے. اب اس کا کانٹیکسٹ ضروری ہے، اس کے ریزنز جاننے ضروری ہیں. وہ جو کانٹیکسٹ آپ بتا رہے ہو، کشمیریوں کے پاس ابھی بھی ہم پاکستان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اپنی لیڈرشپ انڈیا نے جیلوں میں بٹھائی ہوئی ہے ہر سال سے 75 سال سے. وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس طرف جلد سے جلوس نہیں کر سکتے، اپنا ڈسنٹ نہیں دکھا سکتے. یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو ہیو پبلک اوپینین اگینسٹ دا اسٹیٹ. اس طرف یہ ہے کہ اوکے تھنگز آر اے بٹ ریلیکسڈ، لیکن پولیٹیکل اسٹرکچر از ناٹ ویری اسٹرانگ. سو وی ڈو لک ٹو پاکستان in that regard.
I hope I've been able to make it نہیں clear. لیکن سر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کسی نے اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیا، لیکن اگر اس وقت لے بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس نے ذوالفقار علی بھٹو مان بھی کیا تھا تو ابھی تک تو یہ ایشو رہنا ہی نہیں تھا، اگر ذوالفقار علی بھٹو مانتا ہی نہ اور پھر واپس سے ان کو کہتا کہ یہ کشمیر ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا. Ji, so basically that's why I said to start with, it's either a conspiracy, let's look at it as a conspiracy, or let's look at it as fact and understand the context. کبھی کبھی جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے حقائق آن دا گراؤنڈ جاننے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اس کو پاسبلٹیز میں کنسیڈر کرنا چاہیے جب آپ کے پاس کلیئر آنسر نہ ہو. اوکے تھینکس سر. تھینک یو سو مچ باب، تھینک یو سو مچ عبدالوئی، تھینک یو سو مچ نور. تو سیشن کو پھر آج ریپ کرتے ہیں. تو بیسیکلی آج سیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ جہاں ہر طرف ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہوتا ہے، تو اسی طرح پیلسٹائن کا ایشو چل رہا تھا. تو ابھی آرٹیکل 370 جو ایبروگیٹ ہوا تھا، تو اٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ کشمیر کے بارے میں بات کی جائے. تو سندر سبھی موجود نہیں ہے تو ان کا بھی بہت شکریہ. تو سیشن کو ریپ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ریگولر بیسس پہ اس مدعے پہ بات کرتے رہیں گے، اور ایٹ دی اینڈ جو سندس میم نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی کہ ایٹ دی اینڈ ہمیں فزیکلی طور پہ یو این کو، ہیومن رائٹس کو لیگل طور پہ ایک خط لکھنے پڑیں گے، لیٹرز لکھنے پڑیں گے، تاکہ ایٹ دی اینڈ وی کین ڈو سم تھنگ فار کشمیر اور ہر اس انسان کے لیے جس پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ریپ کرتے ہیں آج کا سیشن. تو تھینک یو سو مچ تمام لسنرس کا. تو انشاءاللہ تعالی سی یو نیکسٹ سنڈے with another topic and another speaker inshallah ta'ala. So till then, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.